प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका उन्वान है आरज़ू लखनवी की गज़ल है वो। और ये नज़्म वाले पोर्शन में दूसरे नंबर पर ये गज़ल है। तो इसकी तशरीह हम देखेंगे और इसमें आए हुए सवाल को समझेंगे। और गुजारिश ये है कि अगर ये पढ़ाया हुआ सबक आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दीजिए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है और ये कैसा लगता है पढ़ाना। और अगर कुछ गुंजाइश हुई तो और सुधार भी किया जा सकता है। चलिए ये शेर पढ़ना शुरू करते हैं। तो गज़ल का मतला पढ़ते हैं। मतला है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते ख़त्म था ये अफ़साना भी। तो इसकी तशरीह आज मैंने क्लास में भी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था। चलिए अब इस जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी की ज़बान समझते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि जब किसी महफ़िल का आगाज़ होता है तो शब के आगाज़ में उस महफ़िल की रौनकें और ऊनाइयाँ पूरे उरूज पर होती हैं, रानाइयाँ पूरे उरूज पर होती हैं, बिल्कुल उसी तरह की जैसे जब कोई शमा रोशन की जाती है तो उसके आगाज़ में परवाने उसके गिर्द 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 गर्द गर्दिश करते हैं गर्दिश में होते हैं। लेकिन रात ढलने के साथ शमा भी पिघलती जाती है। ये पिघलती लिखा है, पिघलती जाती है और परवाने भी उसके गिर्द चक्कर काट काट कर जान दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रात के आगाज़ में जो महफ़िल अपने पूरे जौबन पर होती है, रात के ख़ात्मे में उसकी रौनक ख़त्म हो जाती है, जैसे शम्मा के इख्तिताम पर उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है, उसके चाहने वाले भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं इस शेर को कि जब शम्मा रोशन की जाती है, मोमबत्ती या चिराग जलाया जाता है, तो उसके आसपास में परवाने जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके चक्कर काटने लगते हैं। और जैसे ही उसकी लौ तेज़ होती है तो और ज़्यादा तेज़ कीड़े यानी परवाने आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो लौ ख़त्म होती है तो परवानों की ज़िंदगी भी ख़त्म होती है और उस रोशनी शमा के साथ उन परवानों की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये पहले शेर की तशरीह थी। अब हम दूसरा शेर पढ़ते हैं, फिर इसकी तशरीह भी समझते हैं क्या है। हाथ से किसने सागर पटखा मौसम की बेकैफ़ी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब डूब चला मैखाना भी। तो इसकी तशरीह देखते हैं। शायर ने इस शेर में एक शराब पीने वाले की कैफियत को बयान किया है कि शराब पीने वाले पर मौसम का बहुत असर होता है। सही बात है, मौसम की बेकैफ़ी देखकर एक पीने वाले का दिल उचाट हो जाता है, उसे बहार का मौसम लुत्फ़ देता है। जब एक मैं मतलब शराब पीने वाले ने बदमज़ा मौसम देखकर अपने हाथ से शराब का प्याला पटक दिया तो कुदरत को उसके बेकैफ़ी या झुंझलाहट पर ऐसा रहम आया कि बादल इतने टूट कर बरसे कि मैखाना भी डूब चला। यहाँ जो ये लफ्ज़ सागर है, ये सागर जो है समंदर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सागर मै के प्याले के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये वाला लफ्ज़ समझ लेंगे तो पूरे शेर की तशरीह समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद अगला शेर देखते हैं, इसमें क्या है। ये तीसरा शेर है, इसमें देखते हैं। एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मरातिब हैं, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मरातिब हैं, लौ जो लगाए शम्मा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। तीसरा शेर था, सॉरी, ये शेर था, बीच में नेटवर्क चला गया था।
لو جو لگائے شمع کھڑی ہے، رقص میں ہے پروانہ بھی۔ ایک ایک اگر اس کا مطلب ہم کتاب میں دیکھ لینا، ایک ایک جب اس کا مطلب ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس غزل کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلے چاہیے ہمیں کہ ہم اس کے معنی جو کتاب میں دیے ہیں وہ سمجھ لیں، اور کچھ لفظ اگر کٹھن ہے تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو اس کی تشریح سمجھنے آسان ہو جائے گی۔ ایک تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں دل لگانے اور محبت کی کیفیت کو رقص مطلب ناچ سے تعبیر دیا ہے۔ اس کا مطلب ناچ ہوتا ہے، ڈانس سے تعبیر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق اور محبوب کی کیفیت عشق ایک پروانے اور شمع جیسی ہوتی ہے۔ جیسے ایک شمع لو جلانے اپنے محبوب یعنی پروانے کو جلانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی اس کا دیوانہ پروانہ بھی اس کے گرد رقص مطلب چاروں طرف گھومنے کے لیے، رقص مطلب ڈانس کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہی کیفیت ایک عاشق اور محبوب کی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں ہر دم تیار اور مہو رقص ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتا بھی ہے۔ یہ خالص غزل کا شعر ہے، جو پرانی غزل روایتی غزل ہے اس کا شعر یہ مانا جائے گا۔ اب یہ ہم شعر دیکھتے ہیں، یہ والا شعر۔ اس میں لکھا ہوا ہے: دونوں جولا گاہ جنوں ہیں، بستی کیا ویرانہ ہے، اٹھ کے چلا جب کوئی بگولا، دوڑ پڑا ویرانہ بھی۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں کیسے ہوگی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ایک عاشق صادق کے لیے اس کے محبوب سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عاشق صادق کے لیے اس کے محبوب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سچے عاشق کے لیے اس کے محبوب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جنون کے آگے بستی ہو یا ویرانہ ہو، اس کے جنون کے آگے بستی ہو یا ویرانی کوئی جگہ ہو، ایک سی اہمیت رکھتے ہیں۔ مطلب اس کے لیے محل جھوپڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ مجنوں جیسا کوئی دیوانہ ہو تو وہ کسی بغولے کو دیکھ لے تو اسے دیکھ کر بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کی لیلا کا کارواں جا رہا ہے۔ اگر وہ بغولہ کو بھی دیکھ لے تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی لیلا کا کارواں جا رہا ہے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ والا شعر دیکھتے ہیں، آخری شعر ہے شاید۔ حسن و عشق کی لاگ میں اکثر چھیڑ ادھر سے ہوتی ہے، شمع کا شعلہ جب لہرایا اڑ کے چلا پروانہ بھی۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا بیان کی گئی ہے۔ یہ ایڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس شعر میں شاعر نے عاشق اور محبوب کے درمیان موجود محبت کی بنیاد کو دکھایا ہے، اور ان کی محبت کو ایک شمع اور پروانے کی محبت سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ایک شمع جب روشن ہوتی ہے تو اس کی روشنی اس کے محبوب یعنی پروانے کو اس کو اپنی جانب مائل کرتی ہے، بالکل ایسے ہی ایک حسین محبوب کا حسن بھی ایک عاشق کو دعوت نظارہ پیش کرتے ہوئے اپنے جانب مائل کرتا ہے، اور عاشق محبوب کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس نظم پوری غزل کی تشریح ہو گئی۔ اب اس میں کچھ سوالات آئے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیسے ہٹے گا؟ یہ یہاں سے ہٹ جائے گا۔ اب جس میں جیسے پہلا شعر ہے، پہلا سوال ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا لے ہے۔ دبستان لکھنؤ کے 5 شعراء کے نام لکھیے۔ دبستان لکھنؤ اسے کہتے ہیں جو شعراء لکھنؤ کے تھے، جن کی مناسبت لکھنؤ سے ہے، ان شعراء کو دبستان لکھنؤ کا شاعر کہا جاتا ہے۔ آرزو لکھنوی، جیسے ان کے نام میں بھی لکھنوی جڑا ہوا ہے، تو یہ لکھنؤ کے تھے۔ ان کے علاوہ یہ لکھنؤ کے اور شعراء کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش،
ایک غزل گو شاعر ہیں. شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، یہ ان کا تخلص ہے مصحفی، یہ بھی ایک شاعر ہیں، غزل کے شاعر ہیں. شیخ امام بک ناسخ، یہ غزل کے شاعر ہیں. میر انیس، یہ مرثیہ کے شاعر ہیں. میر دبیر، یہ بھی مرثیہ اور مثنوی کے شاعر ہیں. تو یہ 5 شاعروں کے نام ہوں گے، اور اسے اس کلاس میں اور اچھے سے سمجھ لیں گے کہ یہ ادبستان لکھنؤ کیا ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہے. اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 پر. سوال نمبر 2 میں ہے آرزو لکھنوی کی غزل کی امتیازات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہے. آرزو لکھنوی نے غزل کے رنگ کو نکھارتے ہوئے اسے سہل پسندی کی جانب مائل کیا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا اس نظم جو ابھی ہم نے غزل پڑھی تھی، اس غزل میں تھوڑا آسان زبان استعمال کی گئی ہے. اگر تھوڑا سا ہم لفظوں کی معنی سمجھ لیں تو اس کو سمجھا جا سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا لکھا ہے؟ غزل کو نئی، سادہ اور آسان زبان دی ہے. صحیح بات ہے. انہوں نے اپنے ہم عصر شعراء کے مقابلے میں اپنی غزل میں کم فارسی اور عربی الفاظ استعمال کیے ہیں. سادہ اور آسان جب ہی ہو جاتی ہے جب اس میں فارسی لفظوں کے استعمال، اگر ہم ہندوستانی ہیں اور ہندی زیادہ بولتے ہیں تو تب ہی آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں ہندی لفظوں کا استعمال زیادہ ہو. اب ہم تیسرا سوال دیکھتے ہیں. تیسرے سوال میں کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ اس غزل کے کن مصروں میں صنعت کو برتا گیا ہے؟ سب سے پہلے صنعت سمجھ لیتے ہیں. صنعت تضاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے پچھلے کلاس 11ویں کلاس میں بھی بتایا تھا. جہاں ضد پائی جائے ایک دوسرے مصرے میں، پہلے دوسرے مصرے میں ضد پائی جائے، اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. جیسے اس میں جواب کیا لکھا ہے اسے پڑھتے ہیں. صنعت تضاد سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں 2 ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں. ٹھیک ہے. مثلاً رات اور دن وغیرہ. شاعرانہ کلام میں ان الفاظ کا استعمال اس طور پر کیا جائے کہ کلام کے حسن میں کمی کی بجائے اضافی ہو جائے. شاعرانہ کلام میں ان کا الفاظ کا استعمال اس طرح پر کیا جائے کہ کلام کے حسن میں، ہاں یہ بھی ہے کہ تضاد بھی ہو اور اس میں کلام کے حسن میں کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہو جائے. اس غزل کے پہلے، چوتھے اور 5ویں مصرے میں، تو پہلا، چوتھا اور 5واں مصرع ہم پڑھ کے دیکھ لیں ایک بار. اس میں تضاد کا حسن پایا جاتا ہے. پہلا مصرع دیکھتے ہیں ایک بار. اور بزم کی رونق شمع بھی تھی پروانہ بھی. شمع اور پروانہ 2 لفظ آ گئی، ایک دوسرے کے تضاد ہو گئے. ٹھیک ہے. رات کے آخری ہوتے ہوتے ختم تھا افسانہ بھی. تو یہ ایک تناز پہلے ہی شعر میں ہو گیا. ایسے ہی دوسرا تیسرا شعر بھی دیکھ لینا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں تضاد، چوتھا اور 5واں شعر دیکھ لینا، اس میں بھی تضاد ہوگا. عملی کام کیا ہے اس میں آپ کو کرنا ہے، آپ اپنے سے کریے گا نیٹ سے کہیں سے ڈھونڈ کے. آرزو لکھنوی کی اس غزل سے 2 ایسے اشعار کا انتخاب کیجیے جن میں عربی فارسی الفاظ سب سے کم استعمال ہوئے ہیں. تو یہ آپ اپنے سے کیجئے گا. میں اسے مٹا دے رہا ہوں جس سے آپ دیکھ نہ پائیں، اور اس کو آپ کو اپنے سے کرنا ہے.